मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, शरीयत में है किसी को जानी कह दिया तो उसकी इज्जत में कमी कर दी ना आपने। तो इस्लाम में है कि 4 गवाह पेश करो। अगर गवाह नहीं पेश कर सकते तो उल्टा 80 कोड़े जिसने किसी को जानी कहा है ना उसको लगाए जाएंगे, और खुलेआम। हालांकि मुमकिन है उसने वाकई जिना किया हो, इम्कान तो है ना भाई। 4 गवाह जरूरी तो नहीं होते ना कि हर जुर्म पे कोई 4 आदमियों को गवाह भी बना रहा हो। ये जरूरी तो नहीं है। जिना तो अक्सर छुप के होता है। छुप के भी किया हो तो आप फिर भी उसको हाईलाइट नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते कि इसने तो जिना किया, तौबा का इम्कान है कि ये जुर्म छोड़ के अल्लाह को राजी कर ले। लेकिन अगर पब्लिक के सामने ये जुर्म आ गया तो पब्लिक कभी मुआफ नहीं करेगी, कहेगी है तो वही ना, है तो वही। सारी जिंदगी ताना उसके साथ लाहिक हो गया। तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि 4 गवाह अगर तुम्हारे पास मौजूद नहीं है तो कतई नजर इससे कि इसने जिना किया है कि नहीं किया, तुम्हें पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है? तुम्हें इसके सामने लोगों के सामने इसको जलील करने का किसने राइट दिया? अरे भाई, शरीयत का मिजाज समझ रहे हो कि कैसा खानदानी मिजाज है इस्लाम का। लेकिन अफसोस इस पर है कि ये मिजाज अब हमारा रहा नहीं है। दीनदार तबके का नहीं रहा ये मिजाज। दुनिया में सबसे मजेदार काम हम लोगों का है इज्जतों को उछालना। दुनिया में सबसे ज्यादा क्लिप वो चलता है जिसमें किसी की इज्जत को। देखो, आप एक YouTube पे क्लिप बनाओ, तरबूज के फजाइल, चलेगा? बोलो ना। हालांकि बड़े फजाइल हैं, तरबूज से खून बनता है भाई, सही है ना। बड़ी लोगों की जरूरत तरबूज ज्यादा है। आप एक क्लिप बनाओ शहद खाने के फायदे, इसकी लोगों को जरूरत भी है, और ये भी बता दो कहां खालिश शहद मिलता है सबूत के साथ। तो हर एक को जरूरत है ना खालिश शहद की। चलेगा मार्केट में? थोड़ा सा हो जाएंगे, 2-4 हजार व्यूअर्स आ जाएंगे। आप एक क्लिप बनाओ, उसमें टमाटर के फायदे लिख दो ठीक है ना। तो यानी ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन आप एक क्लिप बनाओ, किसी इज्जतदार आदमी की इज्जत को उसमें उछाला गया, फला काम करते हुए पकड़ा गया। काम नहीं बताओ उसमें, फला हजरत फला दामत बरकातुम, या फला अदाकार, या फला कोई सियासतदान, या फला वजीर आजम, या फला कोई सरबरा, कोई भी जिसकी इज्जत हो। क्योंकि बेइज्जती में उसी का मजा आता है जिसकी पहले से इज्जत हो ना। अरे भाई, वो आदमी जो महल्ले में किया था और कह रहा था शुक्र है मेरी इज्जत नहीं है, वो इसी वजह से तो ना कि इज्जत होती तो बेइज्जती होती ना। कोई मशहूर आदमी जिसकी इज्जत हो उसकी बेइज्जती पे क्लिप बना दो तो आपका मरा हुआ चैनल भी जान पड़ जाएगी उसमें। ऐसा चैनल जिसको कोई लिफ्ट नहीं कराता था, ठीक है ना, लोगों को पता ही चलेगा उससे कि ये है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फला को मैंने फला काम करते हुए पकड़ा गया। काम नहीं बताओ, फिर हज करते हुए पकड़ा गया। नीचे क्लिप में ये हो कि हज करते हुए, ठीक है ना, या चोर को पकड़ते हुए पकड़ा गया। काम अच्छा हो बेशक, लेकिन सिर्फ नाम ही काफी है। कंपनियों में लिखा होता है ना सिर्फ, भाई कंपनी कहती है हमारा नाम ऐसा है कि नाम देख के लोग चीज खरीदते हैं, ऐसा हमने मयार बना लिया है। तो किसी की इज्जत को उछालने का लेबल ही काफी है। अंदर बेशक इज्जत ना उछाली गई हो, यह जरूरी नाम ही काफी है। तो एक तरफ इस्लाम ये कह रहा है कि जिना किया हो, इससे बड़ा कोई जुर्म और इज्जत को खत्म करने वाली चीज है? इतनी बड़ी सजा है जिना पर। इस्लाम को ये इतना बड़ा जुर्म लगता है कि कंवारा करे तो 100 कोड़े चौक में मारे जाएं उसको, और शादीशुदा करे तो
رجم کیا جائے, پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اتنا بڑا جرم, اللہ کو اتنی نفرت ہے. تبھی کسی پیغمبر کے نسب میں نا آدم علیہ السلام تک مشرک مرد بھی گزرے ہیں, مشرک عورتیں بھی گزری ہیں انبیاء کے نسب میں, لیکن نہ کوئی زانی مرد گزرا نہ کوئی زانی عورت, تاکہ پیغمبروں کے نسب محفوظ ہو. حدیث میں آتا ہے وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ, آدم سے لے کے آج تک میرے نسب میں نہ کوئی زانی عورت گزری نہ کوئی زانی مرد. پیغمبر کی بیویاں, پیغمبر کی مائیں, نانیاں, دادیاں, آدم علیہ السلام تک یہ نسب ان کا پاک ہوتا ہے, ان میں کوئی زنا نہیں کرتا. حالانکہ غیر مسلم گزرتے ہیں ان میں, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں غیر مسلم بھی پیدا ہوئے ہیں. تو اتنا غلط, یعنی اللہ کو یہ اتنا بڑا جرم لگتا ہے کہ اس سے نسب خراب ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں عزت کی حفاظت کی کتنی ویلیو ہے کہ کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے کر دی تو اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ. اگر آپ 4 گواہ نہیں لائے تو چترول الٹے آپ کے لگیں گے, حالانکہ امکان ہے کہ آپ سچ بول رہے ہوں. تو اب جرم کس بات کا ہے بھائی؟ جرم یہ ہے, ایک اشکال کا جواب دے کے پھر میں بات چلتا ہوں. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ پھر 4 گواہ بھی نہ لے کے آؤ. بھائی 4 گواہ لا کے تو اور ذلیل کر دو گے نا. ارے پھر اسلام یہ کہتا ہے 4 گواہ ہوں تو بھی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے, پردہ ڈال دو, یہی کہتا ہے نا. تو یہ کیوں کہا کہ 4 گواہ ہوں تو پھر مقدمہ لے جا سکتے ہو؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ معاشرے سے جرم کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں ایک دوسری حکمت ہے کہ اگر اس طرح سے لوگ کرنا شروع کر دیں اور گواہ بھی ہوں اور سزا نہ ملے تو یہ جرم پھیلے گا. اس لیے جرم کی روک تھام کے لیے حکم ہے کہ 4 گواہ, کیونکہ 4 گواہوں پر سزا مل سکتی ہے مجرم کو, 4 گواہوں سے کم پہ سزا نہیں مل سکتی. تو 4 گواہ ہوں تو گواہی کی اجازت ہے, مقدمہ کرنے کی اجازت ہے. اگر گواہ نہیں ہے تو اس لیے اجازت نہیں ہے کہ 3 گواہوں سے سزا ثابت نہیں ہوتی. تو اب چونکہ سزا تو مل نہیں سکتی, تو اب سوائے اس کو ذلیل کرنے کے آپ کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے. تو کسی کے جرم کو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنا, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ اجازت نہیں ہے. دیکھو مرد اگر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے یہ زانیہ ہے, تو یہ آسان نہیں ہے اسلام میں تہمت لگانا, اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا بدکار ہے, یہ آسان نہیں ہے. صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ الٹا تمہارے کوڑے لگیں گے. اب آپ اندازہ لگاؤ, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں کہاں سے لاؤں 4 گواہ؟ تو پھر حکم ہوا لعان, ایسا ہی نہیں قبول کیا جائے گا, 4 قسمیں اٹھاؤ. قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور 4 دفعہ یہ قسمیں اٹھائے, اور اسی طرح عورت بھی قسمیں اٹھائے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اگر میرا میاں سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. تو یہ قسمیں یہ بھی اٹھائے, 5 قسمیں اور 5 وہ بھی. اٹھانے کے بعد بھائی دونوں نے اٹھا لیے ہیں, اس نے بھی اور اس نے بھی, تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سچ بول رہا ہے. تو اب یہاں آنے کے بعد یہ ہوگا کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے, ان کا نکاح ختم ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک طرف اس کو بدکار بھی کہہ دیا اور اب نکاح میں بھی رکھ رہے ہو. تو جب اس کے جرم کو دنیا کے سامنے لانا تھا تو بیوی بنا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے پھر؟ میں سمجھنے اسلام کا مزاج کو سمجھانا, میرا مقصد یہاں لعان کی سزائیں یا زنا کی سزا بیان کرنا مقصد نہیں ہے. اسلام کے مزاج کو سمجھانا مقصد ہے کہ بلا وجہ کوئی کام کرنے کی آپ کو اجازت, فری پھوکٹ میں کلپ بنانے کی, ایویں اٹھا کے
چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہو, یا فلاں کو یہ کہہ دیا, فلاں پہ یہ تبصرہ کر دیا, یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. یہ ہلکی بات نہیں ہے. اسلام ہر چیز کی ریزن پوچھتا ہے کہ یہ بات اگر ہوئی ہے, یہ خبر آپ نے نشر کی ہے, تو کیوں نشر کیوں کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا. تو مرد نے بیوی کو کہہ دیا زانی ہے, اپنی بیوی کو کہہ دیا, تو اسلام کہتا ہے گواہ لے کر آؤ, نہیں لا سکتے تو اب عدالت میں 5 قسمیں اٹھاؤ, اور وہ خاص قسم کی قسمیں ہیں. اٹھانے کے بعد اگر آپ نہیں اٹھاتے تو چترول لگیں گے آپ کے. آپ کو اچھا میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا, اب میں عدالت میں نہیں جا رہا, میں تو بھائی کہا کیوں, زبان سے نکالا کیوں, اب نکالا ہے تو بھگتنا پڑے گا, جانا پڑے گا, عدالت میں کیس کرنا پڑے گا, قسمیں اٹھانی پڑیں گی. بولا کیوں آپ نے, ریورس نہیں ہے اس میں. ہمارے یہاں بیٹھ کے تبصرے, پھر اچھا وہ سوری ویسے ہی کہہ دیا تھا, وہ بات تو آگ تو لگ گئی نا. بھائی ایسے ہی چل رہا ہے نا, فلاں کو الزام لگا دیا, فلاں پہ فحاشی کی تہمت لگا دی, فلاں کو چور کہہ دیا, فلاں کو جناب وہ خائن کہہ دیا, تو وہ چل رہا ہے سب تبصرے. آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہے ہیں. تو اسلام کہہ رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو زانی کہا, اب ریورس کا چانس ختم. اب اس پروسیس کو آگے تک پہنچانا ہے, بولنے سے پہلے سوچو. اب قسمیں اٹھا, اب آدمی قسمیں اٹھاتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ یار اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہے بھائی. تو نہیں کرے گا تو بیوی کو اختیار ہے کہ اس کو چوک میں لے جا کے کوڑے لگوا دے کہ اس نے تمہاری عزت کا جنازہ نکالا ہے. تو اب اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اور پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد عورت قسمیں اٹھائے گی. اگر وہ نہیں اٹھاتی, اقرار کر لیتی ہے زنا کیا, تو اس کو پھر حد جاری ہوگی, رجم کیا جائے گا. پھر شوہر یہ کہے نہیں نہیں بھائی میں پتھر سے تو مارنا نہیں چاہتا تھا اس کو, بس اس نے زنا کیا, میں تو ویسے ہی. تو بھائی پھر جب آپ کو پتا ہے کہ زنا کی سزا جب ثابت ہو گیا, تو پھر تو پتھر سے مارا جائے گا اس کو, پھر آپ بھی ریورس نہیں ہو سکتے. یعنی جو بھی ریورس ہوگا نا, چترول اس کے لگیں گے. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں الفاظ کی کتنی ویلیو ہے شریعت میں. یہ تو ملک میں قانون نہیں ہے اسلامی جس سے کوئی بھی اٹھ کے, یہ جو اداکارہ ہیں آج کل وہ جو ہے نا سیلفیاں لے لے کے دوسرے کو بدنام کر رہی ہیں, اور جو ہے نا راز فاش کر رہی ہیں, تو گناہوں پہ راز تو فاش ہو رہے ہیں, لیکن اسلام سب سے پہلے ان کو چترول لگانے کا حکم دیتا ہے. صحیح ہے نا, سب سے پہلے کیا حکم دیتا ہے, پہلے ان کے لگیں گے چترول. کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ جا کے لوگوں کو گناہ پہ اکسائیں, پھر ان کے گناہوں کے جو لمحات ہیں ان کو کیمرہ بند بھی کریں, اور پھر دنیا کے سامنے لے کر بھی آئیں. تو پہلے تو یہ مجرم ہے, اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں کوئی اور مجرم ہوگا. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھئی تہمت لگی ہے تو وہ لعان ہوگا, وہ بھی قسمیں یہ بھی قسمیں, دونوں نے اٹھا لی. اب قاضی کو تو نہیں پتا چل رہا کون سچ ہے کون غلط ہے, تو کیس تو بری ہو گیا, لیکن شوہر کو حکم دیا جائے گا بیوی کو طلاق دو. نہیں دیتا تو عدالت خود نکاح کو ختم کرے گی. ایک صورت میں بیوی کو واپس رکھ سکتے ہو کہ اپنا الزام واپس لے لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں, کہ بھئی میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی, لیکن وہ الزام واپس لوگے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کیا, 80 کوڑے اب آپ کے لگیں گے کہ جھوٹ بولا کیوں تھا. تو اتنا ایک آسان تھوڑی ہے کہ کچھ بھی پھینکتے رہو مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی بولتے رہو. چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں, ان پہ تو معذرت بھی ہے. آج کل بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں, عزتیں اچھالی جا رہی ہیں, ذلیل کیا جا رہا ہے. تو پھر اسلام حکم دے گا بھائی ان کے درمیان علیحدگی. بچہ اگر پیدا ہو گیا اس سے, تو نسب باپ سے نہیں چلے گا, اس کا نسب ماں سے چلے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام میں عزت کی بہت ویلیو ہے. کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. اس لیے پردہ ڈالنے کا حکم, چھپاؤ. غیبت کو حرام کر دیا. کہ غیبت کسے کہتے ہیں, کہ جو برائی اس میں ہو اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا. لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بھائی یہ تو ہے, ہم نے تو خود دیکھا ہے اس کو, تو خود دیکھا ہے
تو غیبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو خود دیکھا ہو کسی برائی میں اور آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دو. جو برائی ہے نہیں وہ غیبت تھوڑی, وہ تو بہتان ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اللہ نے چھپا دی تھی, آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہاں وہ برائی جس میں یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے اس کو فلاں کے سامنے بیان نہیں کیا تو فلاں آدمی فلاں کو نقصان پہنچا دے گا, ایسی برائی بیان کرنا, وہ بھی مخصوص لوگوں کے سامنے. بھائی کسی عزت دار آدمی کے لیے, کسی اس کی بیٹی کے لیے کسی شخص لڑکے کا رشتہ آیا, آپ نے اس لڑکے کو سٹا لگاتے ہوئے دیکھا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی لڑکی کے ابا کو نہ بتایا تو یہ بعد میں طلاق ہوگی, کیونکہ آپ نے کئی دفعہ اس کو پائپ میں بیٹھے ہوئے, پائپ بہترین جگہ ہے, پائپ جو ہے نا, اب تو پائپ میں برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے بیچارے, جس سے چرسیوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. حقیقت ہے کراچی میں چرسیوں کے رہنے کی بھی جگہ نہیں بچی ہے, اتنا گندا بنا دیا ہے کراچی کو. آپ حال تو دیکھیں نا کراچی کا کیا حال ہے. سب سے زیادہ ملک کو کراچی کھلا رہا ہے, اور سب سے زیادہ ہماری حکومتوں نے کراچی کو نظر انداز کیا ہوا ہے. شاید اس میں یہیں کی عوام کا بھی قصور ہے, جیسا معلوم ہوتا ہے. تو کراچی کی ایک پورٹ ہے نا, گرم پانی, اس کو لینے کے لیے رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور اپنا بیڑا غرق کروا دیا. اس کو صرف کراچی چاہیے تھا. تو اتنی ویلیو ہے پاکستان میں کراچی کی, اور حال دیکھو کیا بنا ہوا ہے. کھڈے کھڈے, ہر اسپیڈ بریکر, اس سے بہتر تھا کھڈا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی. پورے پہاڑیاں بنا دی ہیں نا, کیٹو کی پہاڑیاں, وہ گاڑی وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں بھائی پہاڑی پہ چڑھ کے. یہ اسپیڈ بریکر ہے یار, نہ اس پہ کوئی نشان ہوتا ہے. تیز اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے, ایک دم بھڑنگ سے اچھلتی ہے گاڑی, دھڑام سے نکلتی ہے, اور کئی بائکیں گر چکی ہیں. جس کا دل چاہتا ہے جہاں اٹھا کے وہاں اسپیڈ بریک. اپنے گھر کے سامنے ہر آدمی نے اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے. بریکر زیادہ ہیں, سڑک کم ہے. اور جو پانی گندا, گٹر لائنیں, اور جو بجلی کا حال ہے, وہ تو کتنے لوگ اس بارشوں میں بجلی کے کھمبوں سے چپک کے مرے ہیں. تو بہرحال یہ تو دکھڑا ہے, یہ تو کبھی کبھار سنا دیتے ہیں, ہم کیا کریں. کراچی جیسے شہر دنیا میں بہت تھوڑے سے ہیں, اتنے بڑے, اور اتنی ساری قوموں کا اکٹھا ہو جانا. میں ابھی پرسوں گیا آگرہ تاج, کہیں نکاح پڑھانا تھا. میں نے کہا یہاں کون سے لوگ زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں پٹھان بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا یہاں مکرانی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا میمن بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا پنجابی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا اردو اسپیکنگ بہت ہیں. تو کراچی میں ہر قوم بہت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص مختلف قوموں میں رہتا ہے نا, اس کی مینٹلی گروتھ اچھی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی ذہنی ترقی, بہت سارے کلچر اس نے دیکھے ہوتے ہیں نا, بہت ساری قوموں کو دیکھا ہوتا ہے. ادھر نکلا ایک قوم کے لوگ سے, ادھر سامنے دکان کسی دوسرے والے کی ہے, ادھر. تو جو مختلف قسم کی قومیں ہوتی ہیں نا, تو ایک نیا کلچر وجود میں آتا ہے. اس سے انسان جلدی ترقی کرتا ہے, ذہنی ترقی جلدی ہوتی ہے اس کی. گلگت میں تھے کہیں کسی دور دراز گاؤں میں نا, تو وہاں کہیں ہوٹل پہ چائے پینے کا موڈ ہوا, تو ہم گئے وہاں. ہم نے جب چائے پی تو وہ دیکھو غیرت مند لوگ بڑے غیرت مندی ہوتے ہیں. وہ اس وقت تو میری کوئی شہرت بھی نہیں تھی زیادہ, تو میں نے چائے کے پیسے دیے تو میری اردو سے سمجھ گئے کہ یہ کراچی کا آدمی ہے. انہوں نے کہا کراچی سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے پیسے نہیں لوں گا میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار ہمیں کراچی نے بہت کھلایا ہے. ہمارے سارے لوگ جن کو روزگار چاہیے ہوتا ہے کہاں پہنچتے ہیں؟ کراچی. تو انہوں نے کہا کراچی کے بندے سے چائے کے پیسے. تو خیر ان کی ایک محبت کا اظہار تھا, اللہ ان کو قبول فرمایا. الگ وہ کراچی کے نہیں تھے, وہ تو وہاں کے تھے. تو میں نے کہا چلو ماشاءاللہ اچھے آدمی. چائے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن انسان جو ایک عزت دیتا ہے نا کسی کو, اس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, گارڈن ہو جاتا ہے انگلش میں. صحیح ہے نا. اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر جہاں بالکل ایک الگ ماحول ہو, آپ کو ڈر لگ رہا ہو کوئی پتھر سے مار نہ دے,
بھائی کوئی اپنا تو ہوتا نہیں نا وہاں پہ جاننے والا, بالکل اجنبیت محسوس ہوتی ہے, ڈر ہوتا ہے, پتہ نہیں ان دنوں میں وہاں کے حالات بھی بہت خراب تھے گلگت کے, تو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا کر دے, کیونکہ بہت سے لوگ لوٹتے ہیں جب پتہ چلتا ہے نا کہیں اور سے آیا ہے, کہتے ہیں اب تو اس کو چائے میں چرس بھی ملا کے دے دو گے, اس کو کیا پتہ چلے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, اس کی جیب سے جو کچھ ہے وہ بھی نکال لو تو کیا پتہ چلے گا. تو آپ کے ملک میں کوئی, آپ کے علاقے میں کوئی دوسرے علاقے سے آیا ہوا ہو اور آپ اس کو عزت دیں, تو شریعت کی بھی تعلیمات ہیں, مسافر کا اکرام کا حکم ہے نا شریعت میں, مسافر اسے ہی کہتے ہیں جو اس علاقے کا نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے علاقے کا آتا ہے تو اس کو چونا لگانا آسان ہوتا ہے, اس کو وہاں کے ریٹ نہیں پتا ہوتے, ٹماٹر کے ریٹ نہیں پتا ہوتے, اس کو کسی چیز کے ریٹ نہیں پتا ہوتے, گٹکے کے نہیں پتا ہوتا کہ یہاں گٹکے میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے, تو ریٹ پتہ نہیں ہوتے تو لوگ اس کو بڑا بیوقوف بناتے ہیں بڑی جلدی. تو یہ تو یہاں بھی بنایا جاتا ہے ماشاءاللہ. ایک انگریز ہے, جب اب تو انگریز آج کل شارٹ ہی ہو گئے, ورلڈ ٹریڈ 9/11 کے بعد انگریز مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. پہلے یہاں گورے بہت آتے تھے کراچی میں, تو ہمارے رکشے والے طبیعت سے چونا لگاتے تھے گوروں کو, ٹیکسی والے اور رکشے والے نا, اس کو کیا پتا بیچارے کو یہاں سے شارع فیصل کا کتنا کرایہ ہے, اس کو ایسا بھر بھر کے ڈالر میں لوٹتے تھے اس کو نا, ہم تو دیکھتے تھے. تو یہ غلط ہے بھائی, کوئی دوسرا آدمی آیا ہے تو اس کا اتنا اکرام کرو کہ جا کے وہ تعریف کرے. بھائی وہاں کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں, الحمدللہ اکرام کرنے والے بھی ہیں. ابھی ایک سنا ہے کہ کوئی باہر سے جوڑا آیا تھا, ان کا ایسا اکرام ہوا, خاندانی پنجاب میں آیا, انہوں نے بڑا اکرام کیا, تو جا کے انہوں نے بڑے اچھے کمنٹس تھے ان کے. تو مسافر کا اکرام کرنے کا حکم ہے, اس کو چونا لگانے کی اجازت نہیں ہے.